کس زبان سے ہو سلام سلامی کس زبان سے ہو سلام اس دست حیدر کی سلامی کس زبان سے ہو سلام اس دست حیدر کی کہ جس کی انگلیاں کنجی ہو قفل باب خیبر کی کس زبان سے ہو سلام اس دست حیدر کی کہ جس کی انگلیاں کنجی ہو قفل باب خیبر کی سلامی سر میدان دو کر کے مرحب کو سر میدانی کی دے دو کر کے مرحب کو پر جبریل پہ تاریخ لکھی فتح خیبر کی کس زبان سے ہو سلام یہ جو میدان میں تنہا نظر آتے ہیں دنیا کو یہ جو میدان میں تنہا نظر آتے ہیں دنیا کو یہ جو میدان میں تنہا شمشیر حیدر کی یہ بازو حیدر کے اور ہے شمشیر حیدر کی سلامی کس زبان سے سلام قابل غور شکر سر اسلام پر اے پوچھ کر احسان ہے تیرا سر اسلام پر پوچھ کر احسان ہے تیرا طہارت ہو گئی طہارت تیرے ہاتھوں ہو گئی اللہ کے گھر کی اللہ کے گھر کی
दस्ते हैदर की के जिसकी उंगलियां गुंजी वक़ूफ़ बाब खैबर की सलामी के ज़बां से सना माशाअल्लाह 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 इनके बाबा से बुलंद सलाम पढ़िए। मजलिस अज़ा 28 रजब इमाम बारगाह बैतुल-उज़्न सदार कॉलोनी पार्टा में मुनक़्क़िद की जाएगी, जिससे अलावा दीगर ज़ाकिरीन के ज़ाकिर सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब खिताब फरमाएंगे। बाद अज़ मजलिस ज़ियारत शबीह को जनाब बरामद होगी। आप हज़रात से शिरकत कीजिएगा। मजलिस अज़ा का सिलसिला शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बतारीख़ 22 सफ़र बमकाम इमाम बारगाह का शाना अब्बास टाउनशिप का हॉल में मुनक़्क़िद की जाएगी, जिससे अलावा दीगर ज़ाकिरीन के ज़ाकिर मुंतज़िर मेहदी और अल्लामा नासिर तलहारा साहब खिताब फरमाएंगे। बाद अज़ इख्तिताम मजलिस ताबूत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बरामद होगा। जी 29 सफ़र मजलिस अज़ा व सिलसिला शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बरमकान सैयद अरशाद हुसैन नकवी साहब टाउनशिप लाहौर में मुनक़्क़िद होगी, जिससे ज़ाकिर मुंतज़िर मेहदी और अल्लामा सैयद हसन ज़फ़र नकवी साहब 9:30 बजे खिताब फरमाएंगे। शाम 7:30 ta 7 बजे सबज़ अकीक बतौर तबर्रुक तक़सीम किए जाएंगे। ताबूत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बरामद होगा। आप हज़रात से शिरकत की इस्तदा है। 12 सफ़र बामुताबिक चांद बाद नमाज मग़रिबैन इमाम बारगाह हथियारा बरादरान गली नंबर 1 अकब पेट्रोल पंप नज़र सैफ ट्रेडर्स कोठा पिंड लाहौर में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की जाएगी, जिससे अलावा दीगर ज़ाकिरीन के अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिज़वी और ज़ाकिर नूह खान सैयद फरहान अली वारिस साहब खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से शिरकत की सदा है। मोमिनीन, मैं आप और रियाज़ अली हाशमी साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। मज़ीद मुक़र्रीन के दरमियान होंगे। मैं दावत देता हूँ रियाज़ अली हाशमी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपना मशहूर कलाम आपके गोश गुजार करें। इससे पहले एक और ऐलान नोट फरमा लीजिए। 25 मुहर्रम हराम बमकाम कसर अहले बैत चौक हसनैन इमामिया कॉलोनी में जलूस शबीह ताबूत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद होगा, जिससे अलावा दीगर ज़ाकिरीन के अहमद हसन ज़ैदी साहब और साजिद अब्बास BA साहब खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से शिरकत की इस्तदा है। मिल के बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। रियाज साहब के फ़ौरन बाद अल्लामा साहब रौनक फ़ौज़ मेंबर हो जाएंगे। आप तशरीफ़ ला चुके हैं। जो हज़रात अज़ाखाना से बाहर बैठे हैं उनसे गुजारिश है अंदर तशरीफ़ ले आएँ। अपनी आँखों से अपने सामने अल्लामा साहब को खिताब करते देखें, खाना की रौनक का बाइस बने और इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसूल करें। मोमिनीन अपनी हाज़िरी का सबूत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मालूम हो रहा है ये पिटारे शुगन नारे हैदरी। इनके बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। हुसैन अलैहिस्सलाम पहचान भी है और मेरे सैयद का हुक्म भी है। आपने सुन के मेरे साथ पढ़ना है ताकि जियो से जैसे साहब तमाम बारगाह की दरो दीवार से इमाम हुसैन बादशाह के इसम की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। 4 मिसरों से आगाज़ कर रहा हूँ, तवज्जो आपकी। बिन्ते नबी की गोद का पाला हुसैन, गोद का पाला हुसैन। तवज्जो। काबे
जिस्मों में रूह है फूंकने वाला है अली, सजदों में रूह है फूंकने वाला हुसैन है। बोल के पंजा खोल के नारा सारे बोलो मेरा मालिक मेरे मौला करवट करवट जनाब सुहेल जैदी साहब को जिक्र का सवाब बनाए फरमाए। यकीनन इनकी रूह वहाँ यहाँ पे मौजूद है, वो भी जिक्र अपने जल्द का समाज फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने पहली स्थाई में देखना मेरा साथ कौन दे रहा है। और ये शिफा के लिए एक कलाम है, हर मुसीबत को दूर करने के लिए। क्या मजीद बगैर किसी तौक़ुफ़ के रियाज़ किसी बाबा से बोलना सलाम। आपने भी मेरे साथ पढ़ना है, मेरे सैयद बादशाह तशरीफ ले आए हैं। हुसैन शाफी आए, हुसैन काफी, बोलो नहीं आते मौला। हुसैन का इस्म हर शिफा है। साथ मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा, ये सैयदों की आंखों से आंसू जारू हो गए हैं। हुसैन शाफी, हुसैन काफी, हुसैन का इस्म हर शिफा है। तवज्जो, हुसैन नज़ल है, हुसैन बद है, वो वो इंतहा है। हुसैन जियो, हुसैन काफी, हुसैन का इस्म हर, मिलकर पढ़ो मिलकर पढ़ो। हुसैन शाह, हुसैन सलामत रहो। हुसैन शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो पहचाना कैसे गया मेरा मालिक। बड़ी तवज्जो। बना के अबरू, बना के पलके, बोलो बना के चेहरा, बना के आंखें, आखिरी आदमी तक बना के आंखें, खुदा हुसैन ही वो आईना है। हुसैन बस 2-3 शेर आए, आपकी इजाजत से मैं ताख़ीर की माफी। फिर मौलाना बैठे हैं तो ये गुस्ताखी होगी, लेकिन जिक्र इमाम है, समाअत फरमाइएगा। बस 3 शेर पढ़ने में समझ के वाजिब खुदा भी तुझ पर दरूद व तस्बीह कर रहा है। अब बोलो नहीं आते मौला, आखिरी आदमी तक। समझ के वाजिब खुदा भी तुझ पर दरूद व तस्बीह कर रहा है, कर रहा है। क्यों? हुसैन ने जो कर, आखिरी 2 इशारे हैं। हुसैन का ये रोती आंखें मालिक इन पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। और इख्तियार इमाम हुसैन तमाम मोमिन मोमिनात समाअत फरमाइएगा। मेरे मालिक इमाम हुसैन का क्या इख्तियार है, क्या इख्तियार है? तवज्जो। रसूल नाका मुहार जुल्फे सवार देखे, सवारी देखे, सवारी देखे, रुखे नबूवत
होगा हुसैन तेरी जिधर रजा है हुसैन निशा आखिरी शेर हुसैन का हुसैन पढ़ो यार ने आदम मौला हर शिफा है हुसैन जो बीमार है आज इस दरबार से शिफा लेके जाइए और इस इस्म को इस विर्द को अपनी जुबान पे जारी रखिए आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ हुसैन बादशाह के कदम इस बारगाह में मौजूद हैं मेरे बादशाह ने ये फर्श अज़ा बिछाया है मालिक अपना जिक्र सुनने खुद आते हैं बरकत इमाम के कदमों की पेश करके इजाजत चाहूंगा टाइम नहीं है बिल्कुल तवज्जो है आपकी वो करबल की मिट्टी का सवरा मुकद्दर जो पहुंचे वहां पर हुसैन इब्ने हैदर कहां बैठे आप इतनी बड़ी बात कर रहा हूं आपकी नजर करना वो करबल की मिट्टी का सवरा मुकद्दर जो पहुंचे वहां पर हुसैन इब्ने हैदर वो खाके बंजर को सींचा लहू से जो बस खाक थी अब खाके शिफा है हुसैन माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम खूबसूरत आवाज़ में पढ़ रहे थे दुआ है खालिक कौनैन इनकी ज़ुबान में तासीर अता फरमाए जितने अहबाब इमाम बारगाह के बाहर खड़े हैं या बैठे हैं उनसे गुजारिश है अंदर वाला हॉल खाली है सारे हजरात अंदर तशरीफ़ ले आएँ शहज़ादी आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए ख़ातिनों हजरात ये सहरोज़ा मजालिस अली नकी अल मारूफ सोहेल ज़ैदी की याद में है और उनकी वालदा मोहतरमा और उनके भाई की याद में है दुआ है खालिक कौनैन उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए कल से 2 रोज़ा मजालिस अम्मार मिर्ज़ा और बरादरान के ज़रिए तमाम होंगी जो मजलिस कल इंशाअल्लाह ठीक 9 बजे शुरू होगी और सरकार अलामा 11:15 बजे रौनक अफरोज़ मिंबर होंगे और इख्तिताम पर शबीह झूला शहज़ादा अली असगर की बरामदी होगी और परसों इंशाअल्लाह आखिरी मजलिस होगी जो 9 बजे शुरू होगी और ठीक 11:15 बजे सरकार अलामा रौनक अफरोज़ मिंबर होंगे और इख्तिताम पर इमाम सज्जाद के जनाजे की शबीह बरामद होगी एक ऐसी सलवात पढ़े कि आपकी हैरानियां दूर हो जाए अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर काबू होके बैठ जाओ बड़ा सांस लिया आपने अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर अगर नहीं तो जुबान जियो बाबा नहीं है दर गई कहाँ बैठे हो करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन मुल्तमिस हूँ दरख्वास्त गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार अलामा सैयद ऊंचा सुनता हूँ
اس عظیم الشان مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں، مالک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ وقت کا وارث ہم پہ راضی ہو جائے۔ اب 3 نعرے لگیں گے، استغاثہ پیش کر رہے ہیں وقت کے امام کے حضور۔ بوڑھا ہے، بچہ ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، ابھی سارے بال کھل جائیں گے۔ پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد، محمد مصطفیٰ، فاطمہ الزہرا، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام مولا سجاد کی پاک پہ بلند تک قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور اس عید کی زندگی کے لیے بلند تر صلوات۔ وَأَثْبَتَ فُؤَادَ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَیہ السلام۔ المصطفى الأمجد المحمود الأحمد وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم صلوات. اس کے بھی میرے بھائی موجود ہیں جو میں نے وہاں مطالب پیش سورہ شورا، ایک ہے سورہ شعراء اور ایک ہے سورہ شورا۔ شورا سے مراد ہے کاؤنسل، مشورے کی جگہ۔ مشورے سے شورا ہے، شورا بنتی ہے جہاں مشورہ لیا جائے۔ تو اب سورہ کا نام لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بچی نے سوال کیا کہ امام باقر علیہ السلام کربلا میں کیوں نہیں لڑے، جبکہ حضرت علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے تھے۔ حضرت علی اصغر بھی لڑے نہیں ہیں، مولا حسین اپنے ہاتھوں پہ لے گئے۔ بالغ پہ جہاد واجب ہے، نابالغ پہ واجب نہیں ہے۔ بزرگوں پہ جہاد ساقط ہے، واجب نہیں ہے۔ خواتین پہ جہاد ساقط ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بزرگ چلا جائے تو حرام نہیں ہے۔ دیکھیں بچے پہ نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر بچہ نماز پڑھے تو نماز صحیح ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔
بچے پہ نماز واجب بالغ نہیں ہے، لیکن 7 برس کا بچہ نماز پڑھے قبول ہے؟ قبول ہے. کیوں؟ پڑھ سکتا. کمال تو یہی ہے مولا حسین صرف بالغوں کو نہیں لائے تھے، رسول خدا صرف مردوں کو لے کے گئے تھے، پھر بھی سارے ڈٹے نہیں تھے. مولا حسین بچے لے گئے پھر بھی کوئی بھاگا نہیں. میں جانتا ہوں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، آپ اسی طرح سے چلتے رہیے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جو میرا موضوع میں انشاءاللہ پیش کروں گا اپنے موضوع کو، تو اب یہاں پڑھیں کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. مجھے بس یہ 3 دن یہی پیش کرنا ہے، آج بھی، کل اور پھر 24 محرم کی جب دن گزر جائے گا، رات ہوگی تو انشاءاللہ یہی مطالعے پیش کروں گا. تو اب شان نزول سن لیجیے. شان نزول سے تفسیر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. شان نزول یہ ہے کہ مدینے والے انصار، مکے والے مہاجر، مدینے والے انصار مدینہ آئے خدمت رسالت مآب میں. یا رسول اللہ، آپ مکے میں تھے، ہم مدینے میں تھے، اگر آپ مکے ہی میں رہتے ہمیں ہدایت نہ ملتی. آپ مکے سے مدینے تشریف لائے، ہمیں ہدایت ملی. ہم چاہتے ہیں یہ جو موجود ہے کہ انبیاء کی امتیں ان کے پاس گئیں، سارے انبیاء نے ایک ہی جواب دیا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پہ ہے، تم سے کچھ نہیں چاہیے. سارے مجمع کی توجہ ہو. سارے انبیاء نے ایک ہی بات کہی، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا اجر ان اجریہ الا اللہ نے کہا قل، یہ اجرت چاہیے. سارے مجمع کی توجہ ہو. سارے انبیاء سے امتیں آ کے کہتی نہیں، آپ بتائیے آپ کو اجرت کیا چاہیے؟ سارے انبیاء نے کہا میرا اجر اللہ پہ ہے، میرا اجر اللہ پہ، میرا اجر اللہ پہ. اللہ نے کہا آدم سے خاتم تک سارے انبیاء کا اجر میرے پہ ہے. اے میرے حبیب، میں کہہ رہا ہوں قل، اب آپ کہہ دیجئے. اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دیجئے سارے انبیاء کی زحمتوں کی اجرت دو، اور وہ اجرت یہ ہے کہ محمد کے آل سے. اے میرے حبیب، سارے انبیاء کی زحمتوں کا اجر یہ ہے، اجرت یہ ہے کہ کچھ نہ کرو، لیکن آپ کہہ دیجئے میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. وہ فرماتے ہیں محبت و مودت میں فرق ہے، میں آگے جا کے پیش کروں گا تفصیلی. آج ایک سن لیجئے، مودت اللہ کے لیے ہوتی ہے، محبت اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے، دنیا کے لیے بھی نہیں. یہ مجمع محبت دنیا کے لیے بھی ہوتی ہے، اللہ کے لیے بھی، لیکن مودت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ نے کہا خبردار، میرے نبی کی آل سے دنیا کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے مودت رکھنا. بلند کر صلوات. 100 صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب ابراہیم پہ صحیفے آئے، جناب نوح پہ صحیفے، جناب آدم پہ صحیفے، حضرت صالح پہ صحیفے، اور دیگر انبیاء پہ اللہ نے قرآن میں صحیفے نازل کی. 4 انبیاء پہ کتابیں. مجمع کی توجہ ہو، اللہ نے 100 صحیفے بھیجے، 4 کتابیں. سارے انبیاء کو اللہ نے بلا کے صحیفے دیے. مجمع نہیں ہے. اللہ نے سارے انبیاء کو پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے. نوح پہاڑ پہ آ جاؤ صحیفہ دینا، اے صالح پہاڑ پہ آ جاؤ صحیفہ دینا. تمام انبیاء کو اللہ نے پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے. جنہیں کتابیں دی، جناب موسیٰ، جناب داؤد، جناب عیسیٰ، انہیں بھی پہاڑوں پہ بلا کے اللہ نے کتابیں دی. موسیٰ طور سینا پہ آ جاؤ، مجھے کتاب دینی ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. اللہ نے بلا کے کتابیں دی. جناب موسیٰ کو طور سینا پہ مصر میں،
جناب کی نظریہ ابھی پابندی اٹھی ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مجمع کی توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ، سارے مجمع کی توجہ، میرے بھائیوں کی، میرے بہنیں، میرے بچے، میرے بزرگ، اللہ نے جتنے انبیاء کو صحیفے دیے پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے. کیوں؟ پہاڑ بلند ہوتے ہیں، اگر کبھی نجس ہو بھی جائیں تو بارش سے پاک ہو جاتے ہیں. توجہ، چھوٹے چھوٹے صحیفے اللہ نے پہاڑوں پہ بلا کے دیے. توریت، زبور، انجیل، اللہ نے کتابیں بھیجی 3، قرآن کے علاوہ 3. پہاڑوں پہ بلا کے انبیاء سے کہا پہاڑ پہ آؤ، کیونکہ جب انسان پہاڑ پہ جاتا ہے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. غور سے، میرا آپ سے وعدہ ہے، نیا مطلب ہوگا، سارا مطلب میرے ساتھ چلے. بھئی یقین مانی بالکل طاقت نہیں ہے، پرسوں رات کی ڈرپ لگی ہے، پھر بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں. سارے مجمع کی توجہ. تو اللہ نے جتنے انبیاء کو صحیفے دیے، کتابیں دی، پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے دیے، پہاڑوں پہ بلا کے کتابیں دی. آؤ پہاڑ پہ آ کے کتاب لے جاؤ، آؤ پہاڑ پہ آ کے صحیفہ لے جاؤ. آئے آخری نبی، اللہ نے کہا اب جو وضو نہ ہو، جب تک تم پاک نہ ہو، اے میرے حبیب ہم نے سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دی، بلا کے صحیفے دیے. افضل ترین کتاب آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ غار میں آئیں گے کتاب وہاں آئے گی، مکے میں اتریں گے کتاب وہاں آئے گی، ابو طالب کے گھر جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، خدیجہ کے گھر میں چادر تلے ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ مسجد نبوی میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی. توجہ، اے میرے حبیب جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ سیدہ کی چادر میں ہوں گے کتاب وہاں، علی آپ کے ہاتھوں پہ ہوں گے کتاب وہاں، حسنین کاندھوں پہ ہوں گے کتاب وہاں، جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں. بیٹھ جا 2 منٹ. جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں، صلح میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ عیسائیوں کے مقابلے میں جائیں گے کتاب وہاں، یہودیوں کے مقابلے میں جائیں گے کتاب وہاں، مشرکین سے جنگ کریں گے کتاب وہاں. جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو خدیجہ کے گھر، اور جب علی کی آمد ہوگی تو کعبے میں. یقین مانے سینے میں دم نہیں ہے، لیکن اللہ نے صرف دو چیزوں کے لیے کہا آپ کو آنا ہوگا. وہ مجمع جو ابھی تک میرے ساتھ جو نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں 13 شادیاں کی پیغمبر نے، 12 خود گھر آئی ہیں.
اللہ کے حبیب نے تمام کے تمام رشتے بھی خود آئے اگر پہنچ گئے ہوں پھر مجھے ممدد قربہ بھائی 3 دن ہی پہلے پابندی اٹھی ہے پہنچ گیا قائدان گرامی سارے مجمع کی توجہ سارے رشتے پیغمبر کے لیے آئے حتیٰ حضرت خدیجہ کا بھی رشتہ انہوں نے ہی بھیجا تھا رو کے جملہ پیش کر رہا ہوں انہوں نے رشتہ بھیجا تھا جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا تھا کہا نفیسہ جاؤ جا کے جناب ابو طالب سے کہو جو ہمیں بشارت ملی تھی یہ وہی ہیں کرو جس سے رسالت مشورہ لے وہ ابو طالب ہے توجہ فرمائی جا رہی ہے پلیز مولانا کو ڈسٹرب نہ کرنے پڑھنے دیں ان کو توجہ رہے گی میرے ساتھ مطلب ہے نا میرے ساتھ سارے سن رہے ہیں رات کے اس پہر میں آپ سن رہے ہیں تو جناب رسالت میں آپ نے فرمایا میرے چچا سے پوچھو گا پہلے ان سے بات کر چکی ہوں انہوں نے آپ کے پاس بھیجا کہ مجھے پھر چچا سے بات کرنے دو کہ چچا جان آپ نے سنا خدیجہ نے رشتہ بھیجا آپ کا مشورہ کیا کہ بھتیجے رشتہ کر لیجئے کیونکہ جیسا رسولوں کی بیویوں کو ہونا چاہیے یہ رشتہ ویسا ہی ہے کہ رشتہ قبول کر لیجئے میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جناب خدیجہ نے رشتہ کیوں بھیجا سنت اور مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے تاکہ عورت کی تعظیم باقی رہے ایسا ہی ہے مرد رشتہ بھیجے لیکن جناب خدیجہ نے رشتہ اس لیے بھیجا تاکہ اگر کبھی کوئی دشمن رسالت لکھنے پہ آئے تو یہ نہ کہے محمد یتیم تھے دولت دیکھی ملیکۃ العرب کو رشتہ بھیج دیا جناب خدیجہ نے کہا نہیں تھی تو سمجھ جائیں بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا اپنے باپ کے ساتھ خدیجہ کا رشتہ لینے کے لیے جب رشتہ آگیا قبول کر لیا اب شادی کے لیے پیغمبر گئے جناب ابو طالب کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ سردار مکہ کے ساتھ کہ چچا جان میرا عقد آپ پڑھیے گا سارا مجمع نہیں ہے جب جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی نا ام حکم سے مامون رشید کی بیٹی سے تو مامون نے امام سے پوچھا آپ 9 برس کے ہیں بتائیے کس مفتی صاحب سے کہوں آپ کا نکاح پڑھے امام نے کہا نہیں کسی مفتی سے مجھے نکاح نہیں پڑھوا تو خلیفہ نے کہا میں خود خلیفہ ہوں اگر کہیں تو میں نکاح پڑھ دوں امام نے کہا نہیں اگر میرے بابا یہاں ہوتے وہ نکاح پڑھتے اور ان جیسا کوئی ہے نہیں ابھی بھی اگر بات نہ پہنچی ہو تو آج جو ہم نکاح پڑھتے ہیں نا خطبہ نکاح یہ امام محمد تقی کا دیا ہوا ہے تمام کے تمام مورخین نے لکھا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنا خطبہ نکاح بھی خود پڑھا اور نکاح کے سیغے بھی خود پڑھے گا کیوں؟ کیونکہ اس وقت کوئی اس لائق نہیں کہ میرا نکاح پڑھے اور مسلمانوں اسی سے سمجھ لو ابو طالب کا مقام
پہنچ گئے میرے بہت سے بھائی. جب پہنچے تو کہا چچا جان میرا آپ پڑھیے. تو جناب ابو طالب نے خطبہ دیا اور خطبہ شروع کیا اور اس طرح سے کہا الحمدللہ رب العالمین. مجھے نہیں پتا یہ جناب ابو طالب قرآن پہلے سے پڑھ رہے تھے یا اللہ کو اتنا پسند آیا علی بنائے. بس بھائی عزیزان گرامی رسول خدا دو چیزیں لینے خود گئے. ایک جناب خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے جناب مولا کائنات. جو میں پیش کر رہا ہوں یہ قرآن ہے سورہ رحمان. معصوم فرماتے ہیں اگر جنت کبھی دیکھنے کا جی کر رہا ہو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو. سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ دو محسن اسلام میں ایک حضرت خدیجہ ایک حضرت ابو طالب. اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تب اللہ نے دو محسن اسلام بتا جناب ابو طالب جناب خدیجہ. بننے کی توجہ میرے ساتھ ہے. جناب ابو طالب جناب خدیجہ. اللہ نے کہا اے ابو طالب آپ نے اپنی سرداری میرے حبیب پہ قربان کی. جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے دے دیا. اب میرے انمول خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی. میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اب پہنچ گیا چلیں گے. اے خدیجہ آپ ہے محسنہ اسلام. آپ نے اپنی ساری دولت میرے حبیب پہ لٹا دی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے خدیجہ میرے انمول خزانے میں جو سب سے انمول موتی ہے وہ ہے فاطمہ. اگلی آیت پڑھیے. اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان. دو سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چلیں گے. بینہما برزخ لا یبغیان. دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے جو دونوں سمندروں کو ختم نہیں ہونے دے گی. چھٹے امام کوکب دری میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان سے جناب ابو طالب و جناب خدیجہ مراد. دو سمندروں سے مراد علی و فاطمہ. برزخ رسول خدا. اگلی آیت پڑھیں. اللہ فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دو سمندروں سے دو موتی ملیں گے. ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ. سبز حسن مجتبی سرخ حسین. مومنی حضرات آپ میرے ساتھ دل کا نعرے ماریں گے. تمام جو باہر کھڑے ہیں اندر کھڑے ہیں تمام نعرے ماریں گے اور آپ کی آواز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی رائے گڑھ تک جاری چاہیے. پاؤں تک بک چکا ہوں. میں آپ کی زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں. سن لیجئے 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا پھر تفصیلی مسائل کو پیش کرنا. مجمع ہے میرے ساتھ. یہ قرآن کریم ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا روایت ضعیف ہے. کسی میں جرت نہیں آیت نکال دے. آیت
ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ فرما رہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے جناب ابو طالب کی قربانی کو ابدی حیات دے دی. جناب خدیجہ کی قربانی کو ابدی حیات. اور یہاں پہ اللہ فرما رہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا. سن لیجئے گا. تو اب حبیب خدا کچھ لینے خود نہیں گئے, سب کچھ خود گھر آیا. قرآن بھی جہاں جہاں جاتے رہے آتا رہا. توجہ, پیغمبر کسی کو لینے نہیں گئے. توجہ ہو سارے مجمع کی. یہ وہ دو ہستیاں جن کے مقابلے میں کوئی نہ آئے. نہ جناب خدیجہ کے مقابلے میں کوئی نہ آئے, جناب مولا کائنات کے مقابلے میں کوئی نہ آئے. فیضان گرامی, اللہ فرما رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اے میرے حبیب کہہ دیجیے مجھے تم سے کچھ اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت دار قربہ سے, مسلمانوں نے ترجمہ کیا قرابت دار, ان سے مودت رکھو, محبت نہیں. جب مولا سجاد شام پہنچے تو ایک آدمی آیا اور اس نے پتھر مارا, اور پتھر مارنے کے بعد ایک جملہ کہا, تعریف اس خدا کی جس نے آپ کو برباد کر دیا. امام علیہ السلام نے جملہ سنا اور فوراً آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ. امام نے آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. جس نے توہین کی تھی وہ عرب تھا, اس نے آیت سنی وَرِجْسَ أَهْلَ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا جیسی پڑھی. اس نے کہا قیدی یہ جو دوسری آیت آپ نے پڑھی ہے نا یہ بھی اہل بیت کی شان میں ہے. امام علیہ السلام نے 7 آیات کی تلاوت کی. وہ بار بار کہتا قیدی کیا بات ہے, آپ وہی آیات کیوں تلاوت کرتے ہیں جو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں. امام نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا. کہا نہیں, ہمیں بتایا گیا کہ کوئی باغی تھے جنہوں نے کربلا میں بغاوت کی تھی. یزید نے باغیوں کو مار دیا, باغیوں کی بہنیں بچے لائے گئے ہیں قیدی بنا کے. مولا نے کہا میں باغی کا نہیں ہوں, نواسہ رسول کا بیٹا. بس بھئی آج کے جو بانی ہیں نا انہوں نے بڑی اپنے اجداد کے لیے بڑی زحمتیں کی. دنیا کو اصول یہی ہے, ہر بیٹا چاہتا ہے لوگ میرے باپ کی مجلس میں آئیں. اور دنیا کا اصول ہے لوگ جب باپ کی مجلس میں آتے ہیں نا کسی کے بیٹے کو گلے لگاتے ہیں. ارے آپ کے باپ دنیا سے چلے گئے, اب آپ یتیم ہو گئے. تو دنیا کا اصول ہے کچھ میرے بھائی بچے پہنچ گئے. دنیا کا اصول ہے اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے نا اسے گلے لگایا جاتا ہے. اور اگر کسی کی بچی چھوٹی ہو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا جائے, ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دی جائیں, پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں. اجرکم اللہ, رونے میں بخل نہ کیجیے گا, بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. کبھی ایسا نہیں ہوتا بیٹی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا جائے. کبھی ایسا نہیں ہوتا بہنوں کی چادریں نیزوں سے اتارے. کبھی ایسا نہیں ہوتا چھوٹی بچیاں ہوں تو بالیاں اتار دیں. اجرکم اللہ, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج اس امام کا پرسہ دینا ہے جنہوں نے 40 برس گریہ کیا. میں اور آپ کچھ دیر روتے ہیں نا تو پھر پیاس بھڑک جاتی ہے, پیاس زیادہ لگنے لگتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کتنے بھائی میرے پیاس کی وجہ سے اٹھ کے چلے گئے. گرمی بہت ہے, معاف کر دیں, بات کہتے ہیں نا اشارہ کرتے ہیں, مجھے پتہ چل جاتا ہے گرمی لگ رہی ہے. بس میں دنیا کا اصول ہے اگر زیادہ رہو نا پیاس لگتی ہے, اور بھی زیادہ رہو تو سینے میں درد ہونے لگتا ہے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. میں اور آپ زیادہ روتے ہیں, تھک جاتے ہیں. مولا سجاد مسلسل روتے ہیں. کسی آدمی نے کہا کیا بات ہے, یہ آدمی مسلسل روتا رہتا ہے.
تو کہا کہ خود پوچھو ان سے. اس نے پوچھا کیا بات ہے, آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا قتل ابن رسول اللہ عطشانا, میں اس لیے اتنا رو رہا ہوں نبی کے نواسے کو پیاسا ذبح کر دیا. اس نے سوال کیا کہ وہ نبی کے نواسے آپ کے کیا لگتے تھے؟ امام نے رو کے کہا میرے بابا تھے. کہا اور آپ نے کیا دیکھا؟ کہا 18 میرے خاندان کے جوانوں کو مارا جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں تھی. مولا سجاد فرماتے ہیں کہا 18 ایسے جوان مارے جن کی کوئی مثال نہیں تھی. پھر مولا نے رو کے کہا کہ ان میں کوئی عباس سے, ان میں کوئی علی اکبر, کوئی قاسم, اون و محمد. امام نے ایک ایک کا نام لیا. بس میں پیش کر رہا ہوں. امام نے ایک ایک کا نام لیا. اس نے کہا کہ آپ اہل بیت رسول ہیں؟ امام نے کہا ہاں. لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. جب امام نے کہا نا کہ تم نے انصاف نہیں کیا, نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے, صرف ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوئے تھے. نبی یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. میں دیکھ رہا ہوں سب کے کپڑے نچڑ گئے ہیں, لیکن ایک سوال. امام نے فرمایا نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک آنکھوں سے دور ہوا تھا نبی یوسف. جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی. اب میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے, تو کہتا ہے میں روتا کیوں ہوں؟ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا. امام نے رو کے کہا ہاں منہال تو بھی صحیح کہتا, شہادت ہماری میراث ہے. لیکن منہال یہ بتا کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ, پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا, درباروں میں جانا, یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں, یزید کا دربار, شام کا بازار, میں نہیں بھلا سکتا. بس بھائی 5 منٹ کی زحمت, 5 منٹ کی زحمت دوں گا, چلیے گا میرے ساتھ, یا اب آپ اور نہیں سن سکتے؟ میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں, آپ رو رو کے تھک گئے ہیں. مولا سجاد 40 برس روتے رہے. ایک آدمی کہتا ہے میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا, اچانک میرے کاندھے پہ خون کا قطرہ گرا. ایک مرتبہ وہ اونچی اونچی کہنے لگا مدینے والوں کو کیا ہو گیا؟ نبی کی سنت بھلا دی انہوں نے. جانور زمین پہ کیوں نہیں ذبح کرتے, یہ چھتوں پہ کیوں جانور ذبح کرنے لگے؟ ایک غلام نے کہا رک جا, یہ جانور کا خون نہیں ہے, کوئی امام. امام نے اتنا گریہ کیا پانی مضاف ہو گیا, پانی آنسوں سے بھر گئے. وہ نیا پانی لائے, پھر امام رونے لگے, کہا میرے بابا کو پانی نہیں ملا. ایک دن ایک مولا کا خادم آیا, کہا مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. دروازے پہ کھڑا تھا. خادم نے کہا مولا گھر نہیں. کہا کہاں؟ کہا اپنے باغ میں گئے. وہ کہتا ہے میں بہت خوش ہوا. امام پہلی مرتبہ سیر کے لیے گئے. جیسے ہی میں مولا کے باغ پہنچا, دیکھا مولا نے عبا بچھا رکھی ہے اور مولا زمین پہ بیٹھے رو رہے, ہائے میرے بابا, ہائے حسین, ہائے مظلوم. تو میں نے فوراً مولا سے کہا مولا آپ باغ میں سیر کرنے آئے تھے, مولا آپ یہاں پہ بھی رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں نا, باغ میں ایک پانی کی نالی بہ رہی تھی, مولا نے کہا جب میں پانی بہتا دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آخری جملے پہ تمام کر رہا, بس 2 منٹ کی زحمت. رونا اپنی اپنی قسمت کا ہوتا ہے. بس بھائی جس کو رونا آگے آنکھوں میں آنسو ہے مولا کو پرسہ دے.
مدینے والے جب مولا سجاد گلی سے گزرتے تھے نا بازار سے، تو وہ اپنے کشتوں جانور پہ کپڑا نہیں ڈالا، ذبح شدہ جانور پہ۔ مولا سجاد نے جانور دیکھا، کربلا کا رخ کیا، کہا ہائے میرے بابا مارے گئے۔ اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا تھا۔ اس نے فوراً جانور پہ کپڑا ڈالا۔ مولا نے سوال کیا، میرا ایک سوال ہے، جواب دے گا؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مولا کیا سوال ہے؟ مولا نے فرمایا تو نے اس جانور کو جب ذبح کرنا چاہا پانی پلا دیا تھا؟ کہا ہاں مولا، ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیتے۔ مولا نے دوسرا سوال کیا، تو نے خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا، ہم خنجر تیز کر کے جانور ذبح کرتے۔ مولا نے آخری سوال کیا، کہا اتنا بتا، جب تو ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا نہیں مولا، ہم چھپا کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے دوبارہ کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کیسے مسلمان تھے؟ نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، نہ میری پھوپھی سے چھپایا۔ میری پھوپھی کہتی رہی ہائے میری ماں نے چکیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صرف 2 جملے دعا کے، اب آپ رو رو کے تھک گئے ہیں، میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا۔ گرمی کی شدت ہے، کسی سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے پتا ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ میں سے بہت سے لوگ چھوٹی بچیوں کے ساتھ آئے ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی چھوٹی بچی بے ہوش ہو گئی ہے تو آپ کیا سوال کریں گے؟ یہی پوچھیں گے نا پانی پلا دیا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ ہائے مولا سجاد، ہائے جناب سکینہ۔ بس بھئی کل سے 2 زیارات برآمد ہوں گی، تفصیل سے پڑھوں گا۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارا ہمارے ان تمام عزاداروں کی عزاداری قبول فرما۔ بانی مجلس شرکت شہزاد زیدی صاحب جنہوں نے اہتمام کیا، بانی مجلس شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ بس بھئی رات کا پہر ہے، آئیں ذرا ایک ٹوٹی ہوئی قبر کو سلام کریں۔ جنت البقیع میں 4 ٹوٹی قبریں ہیں۔ السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ کی ٹوٹی قبر پہ سلام۔ اے مولا سجاد، مولا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے آپ کے بھائی علی اکبر کو برچھی نہ لگتی، آپ کی بہن سکینہ کو تماچے نہ لگتے، آپ کے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ سب کی طرف سے جملہ کہہ رہا، میں جانتا ہوں عزادار بہت دور دور سے آئے ہیں، مجھے بتایا مجمع باہر بہت کھڑا ہے، آپ سب لوگ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کے دعا مانگے گا۔ پروردگارا آج رات کے اس امام کا واسطہ جو بار بار کہتے ہوں گے اے میرے بیٹے محمد باقر، اتنی شان و شوقت سے میرا جنازہ مت اٹھائیے، میرا تابوت ایسے مت اٹھائیے۔ امام باقر کیا کہتے ہوں گے؟ بابا ہر بیٹے کو حسرت ہوتی ہے باپ کا جنازہ تعظیم سے اٹھائے۔ مولا سجاد کہتے ہوں گے میری بھی یہی حسرت تھی، لیکن ہائے میرے بابا کا جنازہ پڑا رہا۔ 3 دن جنازہ بے گورو کفن پڑا رہا۔ پروردگارا ان سب عزاداروں کو
زندگی میں بار بار مولا سجاد کی زیارت نصیب فرما، اور پروردگار ہم سب کے تمام مرحومین، خاص طور سے سہیل زیدی جن کے بیٹے نے مجلس کا اہتمام کیا ہے، ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کو اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب مولا سجاد کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگار اس مبارکہ کو ترقی عنایت فرما، جتنے افراد یہاں موجود ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا۔ ایک آخری معاصہ دینے لگا ہوں، بہت سے لوگوں نے کہا مریضوں کے لیے، بہت سے لوگوں نے کہا بے اولادوں کے لیے، ایک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے بھائی نے کہا ان کی بیٹی بہت سخت علیم ہے، پروردگارا ایک چھوٹی بی بی کا واسطہ جن کے پاؤں بڑے زخمی تھے، میرے ان بھائی کے اور دیگر جتنے مومنین ہیں سب کی تمام حاجات قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ متوجہ سے